अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। ये केस किस तरफ जाएगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। मिलिट्री कोर्ट्स को मजीद एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, और इसके अलावा क्या राहिल शरीफ साहब को इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का हेड बनना चाहिए या नहीं, इन तमाम इशूज पर आज हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, सबसे पहले पनामा केस, क्योंकि अब रोज समाअत हो रही है, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो भावलपुर में जलसा था उसमें आपने एक बड़ा अहम ऐलान किया है, वो ऐलान सुना देते हैं, उसके बाद उस पर बात होगी। लोगों तैयार रहो, इमरान खान की क़यादत में एक धरना और देंगे। तैयार हो, खुद को सियासतदान के साथ इमरान खान के पीछे निकलोगे। सर, अब भी इलेक्शन से पहले धरने की कोई गुंजाइश बाकी है? धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, इंशाल्लाह होगा। ये टाइम मैं इस दफा तय करूंगा। 2 वक्त इमरान खान साहब ने तय किए हैं। इस तरह नहीं होगा कि मजाक नहीं है कि ये तो खा जाएंगे, निकल जाएंगे सारा मुल्क। ये चोर लुटेरे ये कहेंगे प्रूव लाओ जी। देखें, ये इस मुल्क में एक धरना शेख रशीद और अवामी मुस्लिम लीग का होगा, ट्रेन मार्च भी होगी, धरना भी होगा, छोड़ेंगे नहीं। ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। हमारी माएं तड़प के मर रही हैं लाहौर के हॉस्पिटलों के फर्शों पे। हमने जो बड़े बड़े लोगों ने प्लांट लगाए हैं, इन सियासतदानों ने दूध के सारे नाकस निकल रहे हैं। इनकी बनी हुई दवाइयां जाली हैं और ये हमें सबक दे रहे हैं जनाब कि हम बड़ा जनाब अली ला रहे हैं। कोयल प्लांट का आज नवाज शरीफ साहब साहिवाल का भी मुंह काला करने जा रहे हैं। ये 176 बिलियन टन हमारा कोयला ये इंपोर्टेड कोयले पे इन्होंने लगा रहे हैं। ये सैफुर रहमान चोर है, डाकू है, लुटेरा है, 2 नंबर का आदमी है। और ये हमाद बिन का वो मुलाजम है, उसके खाते पे ये रेडको पाकिस्तान का बना हुआ है। और LNG के ये फराडी हैं। किसने दिया इनको टर्मिनल? किनको दिए इन्होंने टर्मिनल? सैफुर रहमान को दिए हैं। किसको दिया साहिवाल? किसको देने जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़? ये हमें इन्होंने गुलाम समझ लिया है। धरना होगा इंशाल्लाह। अवामी मुस्लिम लीग इमरान खान की क़यादत में धरना देगी। इस दफा स्टाइल डिफरेंट होगा और सारे पाकिस्तान में होगा। अभी नहीं, अभी जल्दी नहीं है, अभी कोई तारीख नहीं आई। नहीं, तारीख नहीं दे रहे हम। ट्रेलर था सिर्फ ये तैयारी का सिग्नल है, बी रेडी। ये टीजर आपने दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये इस दफा जो धरना होगा वो अवामी मसाइल पे होगा, मतलब कोई धांधली के मामले पे नहीं होगा, पनामा लीक्स पर नहीं होगा, ये अवाम के इशूज पे इस दफा धरना होगा। देखें, इस मुल्क में मर गया गरीब, उम्र उसकी गुजर रही है, उसकी जो एज है सर्विसेज की वो खत्म होने जा रही है, सर्विस कोई नहीं। इनके बच्चे 19 से लेके और 16 से लेके 19 साल 2 महीने तक अरबपति बन जाते हैं। हमारे बच्चों ने क्या गुनाह किया जी? हमारे बच्चों की शक्लें इनसे अच्छी हैं, हमारे बच्चों की अक्लें इनसे अच्छी हैं, हमारे बच्चों की फिजिकल फिटनेस इनसे अच्छी है। किस्मत शायद अच्छी ना हो ना आपके बच्चों की। इस मुल्क में जो 2 गोली एफर्डीन ले तो वो अंदर चला जाता है, जमानत नहीं होती। जो 2 टन ले ना तो उसको पंजाब की स्पोर्ट्स में दे देते हैं सारी, कि नशे वालों को ठीक करो। जो सुप्रीम कोर्ट में हमला करे उसको रावलपिंडी का मेयर बना देते हैं, रात को पता नहीं किस हालत में मिले। जो इनका मकान बनाए ठेकेदार हो इस गुनाहगार आंखों से। मैं वो बात नहीं कर रहा जो किसी से सुनी है, मैंने देखी हुई बात। उसको कहते हैं इसका वोट भी बनाओ और इस्लामाबाद का ये मेयर भी होगा। सर, ये आप गुलाम कौम है, आपकी क्या हैसियत है? आप वो मौसम खजा के पत्ते हैं जिन्हें जिस खेत में चाहते हैं सेंच देते हैं। और ये आखिरी कोशिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इंशाअल्लाह ताला मैं नाउम्मीद नहीं, 20 करोड़ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। नहीं तो ये कोई इस पे कोई शर्त है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के हक में जाता है तो धरना नहीं होगा, अगर आपके खिलाफ होगा तो धरना होगा? नो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो हमारे हक में, बिस्मिल्लाह। ना हो 100 बिस्मिल्लाह। हमें ये ज्यादा सूट करता है कि हम इस केस को जितना आगे ले जाएं, हमें ये उतना सूट करता है। जितना ये प्रोलॉन्ग होगा, नवाज शरीफ अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा। और अब आप देखें, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप जरा इनको सुने कि ये जो पाइपलाइन लेके जा रहे हैं लाहौर के इंडस्ट्री के लिए, ये
پاور پلانٹس کے لیے $2 بلین کی. یہ کن کی لائنیں ہیں یار؟ 1.40 ارب اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جی ہم روز چھاپنے ہیں. 1 ارب اور مشینیں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہیں. اللہ رسول اللہ واسطہ جی ہفتے اتوار دی چھٹی دو. 2 لڑکے میرے محلے میں کام کرتے ہیں ڈوگسو میں. انہوں نے کہا شیخ صاحب مشینیں جواب دے رہی ہیں کہ بس کرو یار خدا کا واسطہ ہے. اور میں اب یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اسٹیٹ بینک نے کیا کہا ہے. اسٹیٹ بینک سے ہٹ کے IMF نے کیا کہہ رہا ہے. آپ کے ایئرپورٹ گروی رکھے جا رہے ہیں, آپ کے موٹر وے گروی رکھے جا رہے ہیں. بیسک بات میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جاتی عمرہ گروی کیوں نہیں رکھتے؟ بیسک بات جو میں کہنے چاہتا ہوں کہ سارے ملک کو آج یا کل آپ کے پروگرام میں وزیر خزانہ نے کہا کہ 7.6 بلین پیسہ چلا گیا دبئی میں. کل ہمارے پروگرام پہ کہا تھا ندیم ملک صاحب کے پروگرام پہ. یہ کس کے ٹاور ہیں؟ قانونی طریقے سے گیا. وہ یہ بھی بتا رہے تھے قانونی طریقے سے یہ پیسہ باہر گیا 5 سال میں. معاف کرنا, ان کی ہر چیز قانونی ہے. انہوں نے جب مال منگانا ہو 1992 کا قانون بنا لیتے ہیں 1992 میں. ان کی ذریعہ آمدنی کوئی نہیں. بیٹا اتنے کروڑ بھیج رہا ہے, کوئی انصاف ہے یار اس ملک میں؟ کوئی انصاف ہے کہ 87-88 کروڑ روپیہ باپ بیٹے کو گفٹ کرتا ہے, بیٹا باپ کو کرتا ہے, باپ بیٹی کو کرتا ہے؟ کیا جمعہ بازار لگا ہوا ہے یار؟ کوئی ملک ہے کہ بنانا سٹیٹ ہے؟ یہ کوئی ملک ہے کہ بنانا سٹیٹ ہے؟ باپ بیٹے کو کر رہا ہے, بیٹا باپ کو کر رہا ہے, باپ بیٹی کو کر رہا ہے. سر اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. اگر اس طرح ملک چلتے تو دنیا میں جو تباہی پھیلنے جا رہی ہے, جو یہ پھیلتے پھیلتے ہمارے بارڈر تک آ گئی ہے. عقل سے کام لیں. پیسہ بنانا بہت آسان کام ہے ان کے لیے, لیکن یہ پیسہ, یہ IGICI کی جو ہے, اس کی رپورٹ کسی ایجنسی نے تو نہیں جاری کی, کسی پارٹی نے تو نہیں, عوامی مسلم لیگ نے. ڈاکیومنٹس لیک ہوئے تھے جس کو ICIJ نے پبلش کیا بعد میں. لیکن 2 ناکام دھرنے, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا میرے خیال سے. ایک دھرنا آپ کو ختم کرنا پڑا, جو آپ کا آبجیکٹو تھا وہ آپ نے اچیو نہیں کیا. دوسرا دھرنا آپ کرنے جا رہے تھے, اس سے پہلے آپ نے ختم کر دیا. اور اس میں صرف یہ معاملہ نہیں تھا کہ سپریم کورٹ نے کیس اٹھا لیا, معاملہ یہ تھا کہ جس دن شیخ صاحب نکلے سڑکوں پہ بائک میں, اس دن عمران خان صاحب نیچے نہیں اترے, تو وہ پہلے سے ہی لگ رہا تھا کہ فلوپ سین کی طرف آپ جا رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے تیسرے دھرنے کی گنجائش ہے. یہ غریبوں کا دھرنا ہوگا. یہ ڈینٹر, پینٹر, ویلڈر, مکینک, موچی, درزی, دھوبی, نائی, بے روزگار, ظلم کے ستم کے شکار, بھوکے ننگے. جہانگیر ترین کو نہیں بلا رہے اس دھرنے میں آپ؟ نہیں, وہ بلائیں گے, کیوں نہیں بلائیں گے؟ جو آ جائے آ جائے. آپ ایک جگہ غریبوں کا دھرنا ہوگا, پھر ترین صاحب بھی ہوں گے. قیادت تو عمران خان ہی کرے گا نا, اس کی پیچھے میں آؤں گا. مسکراہٹ آ گئی. اس سے دو دھرنے پہلے کے پیچھے میں نہیں تھا. ویسے ہی مجھ پہ اس دھرنے کا الزام بیفور ٹائم میں لیتا ہوں, میں کروں گا انشاءاللہ. ابھی عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جو الیکشن ریفارمز ہیں اس دفعہ ہم اس سے پہلے دھرنا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد میں دھرنا ہوگا. اس دفعہ ریگنگ کے خلاف اگر ہمیں لگا کہ کوئی نیوٹرل لوگ نہیں لگائے جا رہے تو اس سے پہلے دھرنا ہوگا. تو بڑی جائز بات ہے, پھر وہی دھرنا میرا بھی ہوگا. تو کتنے دھرنے ہو جائیں گے الیکشن میں؟ 1.5 سال رہ گیا, اور اس میں ایک عوامی مسائل پہ دھرنا ہوگا, ایک جو ہے یہ جو عوامی مسئلہ ہے نا کہ آنسٹ لیڈرشپ, صادق اور امین 62, 63, 62F, 183 کا 4, یہ صادق اور امین ہے نا. 12 MNA کو آپ نے نکالا جی. کل میں سپریم کورٹ میں 12 MNA کی لسٹ دے رہا ہوں کہ یہ جناب نے نکالیں. اس میں ایک ایسا MNA بھی ہے جس کا جرم صرف اتنا کہ اس کا مسجد کے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ملا ہوا تھا, یعنی وہ مسجد کا خزانچی تھا اور اس کے اکاؤنٹ پہ اس کے دستخط جاتے تھے. اس نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا. 1985 پہ مجھ پہ فل بینچ بیٹھا جناب کہ اس کی داڑھی نہیں ہے. اب جو حالات ہیں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں جناب. میں اس پہ آتا ہوں, لیکن ایک سوال اس پہ, آپ کو لگتا ہے کہ جو پچھلا دھرنا آپ لوگوں نے ایک دن پہلے کال آف کیا, تمام لوگوں کو بلا لیا کہ آ جاؤ لاک ڈاؤن کریں گے اسلام آباد, اور ایک دن پہلے عمران خان صاحب کہتے ہیں دھرنا ہم کینسل کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں اس کے بعد لوگ نکلیں گے سڑکوں پہ اس کال پر؟ انشاءاللہ نکلیں گے. دیکھیں, پہلے دھرنے کے ختم ہونے پر عمران خان نے جو جلسے کی کال دی, وہ جلسہ اتنا بھرپور تھا کہ اس کے فالوورز نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. جب لوگ کہتے ہیں سٹاپ یور ہارسز, تو اس نے گھوڑا روک لیا. تو ہمارے ڈاؤن ٹاؤن میں تو گھوڑے ایک دفعہ نکل جائیں تو نکل جاتے ہیں نا. بابڑا بازار کمیٹی چوک میں ہم نے تو زبان دے دی تھی, ہماری گردن جا سکتی تھی. 156 کنٹینر لال حویلی پہ لگے, ہم نے کہا جی آئیں گے 3 بجے پہنچیں گے,
3:02 نہیں ہوئے جناب، 3 بجے پورے پہنچے کمیٹی چوک میں. اور جو دھرنا ہم کال دے رہے ہیں اس کے لیے عوامی مسلم لیگ خود سارے ملک میں جائے گی، بے سر و سامانی کے عالم میں جائے گی. ان لوگوں کی طرح نہیں جائے گی کہ جو جناب علی بڑے دولت کے شاہکاروں میں جائیں گے. مسئلہ غریبوں کا ہے، غریبوں کے مسائل پہ اب دھرنا ہوگا. پاناما لیکس کی طرف آتے ہیں. آج بھی اس کی سماعت ہوئی. نعیم بخاری صاحب جب اپنے دلائل دے رہے ہیں، اس کے بعد شاید آپ کی باری آئے گی اور پھر نواز شریف صاحب کے ان کے بچوں کے وکیل کی باری آئے گی، تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب چیزیں ریپیٹ ہوتی جا رہی ہیں. کل جو ہے نعیم بخاری صاحب کو یہ کہا کہ آپ پانی میں مچھلیاں تلاش کر رہے ہیں، یہ بھی کہا آپ فارم میں نہیں نظر آ رہے، اپنی فارم واپس لے کر آئیں. آج نعیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں میں تو سٹیپنی وکیل تھا، اصل وکیل تو حامد خان صاحب تھے. یہ کیس جا کس طرف رہا ہے شیخ رشید صاحب؟ جائے جدھر مرضی جائے گا ادھر. جو رستہ جس خدا نے یہ پاناما لیک نکالی ہے وہ اس کو لمبی لے کے جائے، وہ خدا وہ اس کو جلدی لے کے آئے. یہ پاناما لیک خالی فائر نہیں جائے گا جی. باقی نعیم بخاری صاحب بڑے قابل احترام ہیں، وکیل ہیں. میرا کیس تو جی SSS ہے، شارٹ سمارٹ سویٹ. شارٹ سمارٹ اینڈ سویٹ کیس ہے. SSS لڑوں گا میں، کیونکہ ہے ایس اس لیے نا، یہ ساری شریف فیملی کے خلاف ہے. اس میں کوئی اور بندہ ایکیوز نہیں ہے. باپ بیٹے کو دے رہا ہے، بیٹا باپ کو دے رہا ہے، باپ بیٹی کو دے رہا ہے، بیٹی باپ کو دے رہی ہے. ہم کون ہے جی نیچے ان کے منہ سے جو گرے وہ کھانے. آپ نے کہا آپ بڑی نعیم بخاری صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں. آپ سے ہی ایک بیان کو آج منسوب کیا گیا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ تو ان کو کیس کا پتہ ہے نعیم بخاری صاحب کو، نہ تو ان کو آرگیومنٹس کا پتہ ہے. آپ نے یہ بات کہی آج غلط بات ہے. جاگ ٹی وی نے مجھے فون کیا، میں نے کہا غلط بات ہے. مجھ میں اتنی جرت ہے. نعیم بہت اچھا میرا دوست ہے نعیم بخاری، اور لمبا کر دیا اور لمبا کل کر لے، ایک دن اور لگا لے گا، کیا ہوگا. میرا کیس تو جھٹکے کا کیس ہے. میں نے تو 2-4 باتیں کرنی ہیں سپریم کورٹ میں، اور وہ باتیں کرنی ہیں جو دل کی لوگوں کی آواز ہے. اس ملک میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے 20 کروڑ میں جو یہ کہے کہ یہ فلیٹ قطری ہیں. سر یہ اور ایک بات جو میں نے سیاسی جلسے میں کہیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہاں سب جگہ آتی ہے. جو میں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ نہاری والے کو ذرا شوربہ اور ڈال، وہ کہتا کوئی قطری مال سمجھا ہوا ہے. آئے نا ایک کیمرہ بھیجیں ادھر شہر میں، پاناما فوڈز، پاناما دیکھیں نا، جو شہرت ہو جاتی ہیں چیزیں. لوگ کہتے ہیں مشہوری کرنے سے بہتر ہے اس کے نام سے، پاناما کے نام سے، قطری واشنگ پاؤڈر کے نام سے ہیں جی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نواز شریف کی مرہون منت ہے. اور فارن انویسٹمنٹ آئی نہیں آئی، پاناما قطری واشنگ پاؤڈر ضرور آ گیا. شیخ صاحب لیکن جب آپ خطاب کرتے ہیں قوم سے، عوام سے، تو آپ بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں، لیکن آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں اور جیسے نعیم بخاری صاحب سے ہر چیز کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، مریم زیر کفالت ہے ثابت کریں، بینیفیشل اونر ہے مریم ٹرسٹی نہیں ہے ثابت کریں. یہ تو کاغذ سے ہی ثابت کرنا پڑے گا نا. آپ کی اچھی باتیں میں تو سن لوں گا یہاں بیٹھ کے، 5 ججز تو نہیں سنیں گے. میری بات سنیں گے انشاءاللہ. 3 دفعہ یہ پرائم منسٹر رہے ہیں، 6 دفعہ یہ چیف منسٹر رہی ہیں. یہ بینیفیشری اور ٹرسٹی کا ہی فیصلہ نہیں کر رہے. اس ملک میں ہر آدمی، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بھیجیں کہ یہ قطریوں کے فلیٹ ہیں. آپ بھی تو اس ملک کے فرد ہیں نا. آپ بھی اس قوم کو راہ دے رہے ہیں، ایک فکر دے رہے ہیں، ایک سوچ دے رہے ہیں. ہر آدمی کے دل میں ایک زندہ انسان بچتا ہے. بعض لوگ مسائل کی خاطر بے ضمیرے ہو جاتے ہیں، بکاؤ مال ہو جاتے ہیں. جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 100 مرتبہ بکتا ہے، وہ 1000 مرتبہ بکتا ہے، کیونکہ وہ بکاؤ کمیونٹی ہے. وہ کبھی اس کھیت میں، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس کھیت میں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ انڈونیشیا 10.5 بلین لے آیا اسی باہر کے لوگوں کو. انڈیا ابھی ادھر یو پی کے الیکشن ہو رہے ہیں 11 فروری کو، سب کو لگ پتا جائے گا کرپشن وہاں کیس ہے. انڈیا 9.5 بلین لے آیا. برٹن 3 بلین پاؤنڈ لا چکا ہے. اوے ہم اس لیے نہیں لا سکے کہ ہمارا لیڈر چور ہے، ہمارا لیڈر خود ملوث ہے. اگر اس ملک میں نواز شریف نہ ہوتا تو اسحاق ڈار آرڈیننس دیتا، آپ دیکھتے لوگ چھن چھن کر کے غیر ملکی کرنسی آتی. لوگوں نے پاکستان بچاؤ کے لیے پیسے نہیں دیے جی. سر اگر وزیر اعظم آپ کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہمارا لیڈر چور ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے فلیٹس جو ہے وہ 90 کی دہائی سے تھے اور انہی کے پاس تھے، تو کوئی نہ کوئی ثبوت تو دینا ہوگا نا اس کا. باتیں تو بہت ہو رہی ہیں اور بہت سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں گے، میری گزارش سے پوچھیں گے، لیکن یہ جو ججز، میری بات سنیں، جج یہ کہتے ہیں ٹکڑا کاغذ کا لاتے ہیں. یہ جملہ میں نے صبح بولنا تھا ابھی بولتا ہوں. اگر میری باری کل نہیں آئی تو پرسوں آ جائے گی، مجھے کوئی جلدی نہیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اس کے خلاف بخاری کی. یہ سینئر موسٹ 5 پاکستان کے لائر رہے ہیں، یہ سینئر موسٹ اس وقت ججز ہیں.
یہ قوم کی اتنی بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے آگے سے گزاری ہے. قوم ان سے توقع رکھتی ہے. صرف ایک نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے. ہر کرپٹ آدمی شیخ رشید سے لے کے عمران خان تک اور عمران خان تک نواز شریف تک، جو آدمی اس وقت اس صورتحال میں ایک ایسے قانون اور عمل کو شکل دے دے. یہ حدیبہ پیپر مل کا آج اتنا شور پڑا ہے. بابا کیا وہ پنجاب کیا تھا جی اس کا ہارس سٹیل مل کے خلاف کیس سپریم کورٹ نے آگے نہیں بڑھی؟ کیا وہ ججز کے جو پینشنر کا کیس تھا سپریم کورٹ آگے نہیں بڑھی؟ 5 سال 6 سال بعد ہوا. اور کیا اب میں کتنے کیس آپ کو یاد دلاؤں؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیس ہے اور پاکستان کی اہم ترین ججز اس کو سن رہے ہیں. اللہ سے امید ہے کہ بہتری کا راستہ. آج جو پاکستان تحریک انصاف کے کونسل نعیم بخاری صاحب نے، تو آپ کو پتہ ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر جب تھے رحمان ملک صاحب، تو اس پہ ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی انہی سارے ایشوز کے معاملے میں کہ منی لانڈرنگ کس طرح ہوئی، منی ٹریل کیا ہے، جس پہ آج تحریک انصاف نے باقاعدہ بات کی ہے. رحمان ملک صاحب خود جو ہے 5 سال انٹیریئر منسٹر رہے، یہ سوال اٹھایا گیا، انہوں نے تو کوئی کاروائی نہیں کی اس پہ. خود وہ ہو گیا تھا نا جی، کیا معاہدہ میثاق جمہوریہ، چارٹر آف ڈیموکریسی. جنرل مشرف نے بھی ان کو ریلیکس دے دی کہ کھلے کھاؤ. چارٹر ڈیموکریسی نے بھی رعایت دے دی. نواز شریف آیا تو اس نے کوئی سرے محل کی نہیں بات. ایک ایسی رپورٹ پہ آپ اپنا کیس بنا رہے ہیں جس کو پہلے ہی ہائی کورٹ کا لفظ قرار دے چکا ہے. میں جو رپورٹ بناؤں گا، دیکھیں میرا کیس نعیم بخاری صاحب بڑے قابل احترام ہیں، میں کوئی جج نہیں ہوں، سوری وکیل نہیں ہوں. میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر میری اصطلاحات بڑی شارٹ سوارٹ ٹرپل ایس شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ کیس ہے میرا. میں اتنے لمبے رضیہ بٹ کا ناول لے کر نہیں بیٹھوں گا ججز کے سامنے. اور ان ججز کو سب پتہ ہے جی، ویسے ہی آپ سے فائلوں کو دیکھ رہے ہیں، جو اتنے سینئر وکیل رہے ہیں اور ہائیسٹ فورم کے جج ہیں، ان کو نہیں پتا کیس کیا ہے. سب کچھ ان کو پتا ہے. دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس، اور فیس ہے سیف الرحمان کا، اور فیس ہے نواز شریف صاحب کا، رسپونڈنٹ نمبر 1 کا. اور مجھے تو بعض کا شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں مریم صاحبہ کو پتہ بھی ہو کہ یہ اتنے کروڑ ادھر آ گئے اور اتنے کروڑ ادھر چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کے تو سیٹ اپ کے وہ ہارون پاشا نے جو بیان دیا ہے، اب سارے کیس کا پتہ لگے گا جب ان کی طرف سے ان کے وکیل کی باری آئے گی، مریم نواز اور ان کے دوسرے بھائیوں کی، اور نواز شریف صاحب کے جب وکیل بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، اس کے بعد مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں شیخ رشید صاحب، جو کہ بڑے پر امید ہے کہ پاناما کا معاملہ کہیں جانے والا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں اس میں قانونی جیت بھی ہوگی آپ کی، یا صرف سیاسی جیت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں جب یہ معاملہ کورٹ میں گیا ہے تو سامنے آئی ہیں، جیسے قطر کا پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، اب یہ جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو تضاد بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ بات تو ہے کہ سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہے شریف فیملی کو اس وقت، لیکن کیا قانونی کیس بھی اتنا ہی تگڑا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، شیخ اکرم صاحب میرے بھائی ہیں جنہوں نے بدلے ہیں. برے وقت میں انہوں نے بھاولپور میں جب میں 7 سال قید ہوا، میرا کیس مفت لڑا. اپنے سے پوچھا آپ نے کیوں پیچھے ہٹ گئے وہ کیس سے؟ میں نے آج پوچھنے، انہوں نے کوئی مجھے لفٹ نہیں کرائی. لفٹ نہیں کرائی؟ آپ کا کیس لڑ چکے ہیں مفت میں بغیر پیسے کے، لیکن آج لفٹ نہیں کرائی آپ کو؟ نہیں، مجھے ملے ہی نہیں. اچھا، ملے نہیں. میرا بڑا انٹرسٹ ہے اس بات پہ کہ سلمان بٹ اور یہ کیوں ریپلیس ہوئے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ ڈاکومنٹ، آئی مے بی ٹوٹلی رانگ، کہ کوئی بندہ یہاں سے قطر گیا یہ ڈاکومنٹ بنانے کے لیے، قطری شہزادے کا. اور گو ان کے پاس بھی بڑے لائر ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا میں کاروبار کرتے ہیں. بٹ شیخ صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہوا. اور جہاں تک مخدوم صاحب ہیں، وہ آج بلکہ ان کے وزیر تھے، تو مخدوم صاحب نے پبلکلی کہا کہ شیخ رشید کا تو جی میں فین ہوں. میں نے کہا مہربانی ہے آپ کی بھائی جان. اور وہ ہمارے ساتھ مشرف کے دور میں ان کی لیگل سائٹ کو دیکھتے تھے، بڑے ایکسپرٹ لائر ہیں وہ بھی، اٹارنی جنرل بھی رہے. اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں. آپ نے سوال پوچھا کہ یہ قانونی کیس بھی جیتیں گے یا صرف سیاسی کیس جیت رہے ہیں اس وقت آپ؟ دیکھیں سیاسی تو ہم جیت چکے ہیں، قانونی کیس ہم لڑ رہے ہیں. سیاسی کیس جتنا لمبا کرے گا یہ حکومت، جتنی لمبی کرے گی. میں نے تو عمران خان کو مشورہ دیا کہ الیکشن تک ہی لے جاؤ پاناما. اچھا، پتہ نہیں اتنا لمبا جاتا ہے. سر میں نے انڈیا کی وہ مہم دیکھی ہے، بوفر، آپ کو پتا ہے گن پہ راجیو ہارے تھے اندرا گاندھی. بوفر ایک گن تھی جس پہ کمیشن میں یہ پکڑے گئے، سوئٹس کی میرا خیال ہے یہ گن تھی. اور وہ اتنی اس بوفر گن کو پبلسٹی ملی کہ انہوں نے نام بدلا، تو بعد میں پھر انہوں نے وہی رکھا، کیونکہ انہوں نے کہا بھی دنیا میں کمیشن کھانے والوں کو پتا ہے کہ بوفر میں کمیشن ہے. نہیں، ایون پچھلے گورنمنٹ میں جب $60 ملین کا تذکرہ اتنا زیادہ ہوا کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا نیگیٹو پوائنٹ بن گیا تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں
کہ آپ کو قانونی طور پہ اور سیاسی طور پہ جیت ہوگی اس میں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے جو بات کی ہے عمران خان صاحب کے لیے اور آپ کے لیے، ذرا وہ سن لیجیے۔ پاناما کا شکنجہ جو ہے وہ اب پاجامہ بن رہا ہے، اور عمران خان اور شیخ رشید کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اسی مہینے میں پہنا دیا جائے گا۔ پاناما کا پیجامہ آپ لوگوں کو پہنا دیا جائے گا، اور نون لیگ بھی اتنی ہی پر امید ہے کہ کچھ نہیں ملا اس کیس میں، نہ منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے، نہ کرپشن کے، کچھ نہیں ملا آپ لوگوں کو۔ بڑا افسوس ہے، میرے پاک صاف پاکیزہ پروگرام میں اس بدبودار آدمی کا شارٹ دکھا دیا آپ نے، مجھے کہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ لا منسٹر کا کیا ہے؟ لا منسٹر اس کی ہمیں بھی مندی تھی اور اس کی ٹنڈ بھی کرا دی گئی تھی، اور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی منسٹر ہے، ان کی شکلیں اور عقلیں اور سب ختم ہے، تباہ برباد ہے۔ ہمیں پاجامہ بنا دیں، اور تمہارا آگے پاجامہ بنا ہوا ہے، تمہیں وہ دیں گے جو بچوں کو دیتے ہیں۔ انہوں نے 3.5 تولہ ہار کا تاج پہنا ہے ابھی ریسنٹلی، پاجامہ کہاں پہنیں گے وہ اس وقت؟ یہ جتنے ہار ہوتے ہیں خود بنا کے دیتے ہیں، ہمیں لوگوں نے کیوں ہار نہیں بنائے جی؟ ہم 7 دفعہ وزیر رہے ہیں، یہ سارے کمپنی کی مشہوری کے لیے خود اندر دی ٹیبل یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ آن اے سیریس نوٹ، پی ایم ایل این بڑی پر امید ہے کہ کچھ نہیں ملا ہے، کوئی ثبوت دیکھیں، آپ نہیں دے سکے۔ نواز شریف صاحب کی عادت ہے کہ آخری وقت تک کہتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، وقت آتا ہے تو سجاد شاہ کی سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کرتے ہیں، وقت آتا ہے تو ججز کو سیف الرحمان کے ذریعے BMW کی گاڑیاں آفر کرتے ہیں، وقت ہوتا ہے تو یہ بریف کیس لے کے کوئٹہ تک آدمیوں کو بھیجتے ہیں۔ کاروباری آدمی خرید و فروخت کا بڑا ماہر ہوتا ہے، وقت آتا ہے تو قطری مال سے الیکشن بھی لڑتے ہیں۔ قطری مال صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو ریوارڈ مل رہا ہے، قطری مال یہ بھی ہے کہ الیکشن میں بھی قطر والوں نے اس پہ پیسہ لگایا تھا تھرو سیف الرحمان۔ سر یہ ہم 20 کروڑ کی منڈی ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہم سو جائیں تو آدھی دنیا، آدھا یورپ سو جاتا ہے، ہم کھڑے ہو جائیں تو آدھی دنیا ہل جاتی ہے۔ ہمارا جغرافیہ دیکھیں، ہم 4 ملکوں سے اٹیچ ہیں، سپر پاور 3 سے ہم اٹیچ ہیں، ہمارے پڑوس میں اتنا بڑا معاملات چل رہے ہیں، سو ہم کوئی گاجر مولی ٹائپ کے کوئی بنانا سٹیٹ تو نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات کی آپ جغرافیہ پہ لے آئے پاکستان کے، کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہوگا ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو زیر بحث ہے کہ راحیل شریف صاحب جو کہ ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پہ تھے، انہوں نے پوزیشن لے لی ہے یا لینے والے ہیں اسلامک ملٹری الائنس جو بن رہا ہے، جو کہ سعودی عرب لیڈ کر رہا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ لینی چاہیے یہ پوزیشن یا نہیں لینی چاہیے۔ دوسرا معاملہ تو یہ نا کہ حکومت نے کس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن سنبھال لی ہے، اور اس میں یقیناً منشا شامل تھی وزیر اعظم صاحب کی۔ کل اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں وہ تو عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ یہ بینک والا منشا تو نہیں ہے نا ان کا خاص جو پے رول پہ ہے، یا یہ اس کے پے رول؟ سر جی بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، لیٹ دیم کم آفیشلی اینڈ لیٹ دیم کم فرام راحیل شریف۔ دیکھیں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے کہ اتنے سارے ملکوں کو، اور جو ساری دنیا میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پاکستان کی آرمی کو ڈی سٹیبل کرنا از اے انٹرنیشنل ایجنڈا۔ پہلے ہمیں لگا دیا القاعدہ اور طالبان کے پیچھے، خود یہاں بلیک وہ بھیج دیے، کیا کہتے ہیں جی اس کو، بلیک واٹر بھیج دیے۔ یہاں جو دھماکے ہوئے اس میں را اور بلیک واٹر شامل تھی۔ ہمیں القاعدہ اور طالبان کے پیچھے لگا دیا، اور اب دیکھیں نا، اب ایک لبرل یا القاعدہ طالبان نے تو بڑے دھماکے کیے ہیں، خود قبول کیے انہوں نے، رائٹ، لیکن یہ دیکھیں را جو ہے گنڈا سنگھ کی صورت میں بھی بھیج سکتی ہے، طالبان کی صورت میں بھی بھیج سکتی ہے، اور شیخ رشید کی صورت میں بھی بھیج سکتی ہے۔ وہ انفلوئنس ایجنٹوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بھی انفلوئنس ہو جائیں گے؟ اللہ نہ کرے، میں اپنے بیس لیے لے رہا ہوں، کسی کا نام دینا مناسب نہیں۔ یہ داعش کا جو سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، آدھی دنیا کہہ رہی ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ یار میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں اتنا سرخرو مروں گا، اتنا سرخرو مروں گا کہ میں ایک معمولی انسان، لوگ کہتے ہیں عوامی مسلم لیگ کی ایک ہی سیٹ ہے، امریکن سپر پاور میرے جہاز کو اتارتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جہاز کو اتارنے کا کتنا خرچہ ہوگا۔ امریکن سپر پاور، وہ مسٹر جیٹ بروک، کیا نام ہے اس کا، ہالبروک، ہاں، کہ یہ جناب علی یہ تو امریکہ کی فضا سے نہیں گزر سکتا۔ میں جا رہا تھا کینیڈا، دیکھیں بندہ کاؤنٹ ہوتا ہے، مین بیہائنڈ دی گن، مین بیہائنڈ دی گن۔ انہوں نے یہ جب حرکت کی تھی تو کسی اعزاز میں تو نہیں کی تھی، انہوں نے تو خطرے کے باعث کی ہوگی نا۔ خطرہ یہ ایسی ہے جب کسی کی عقل جواب دے جائے، جو گراؤنڈ ریالٹی سے لوگ واقف نہ ہوں، جن کو حقیقت سے، یعنی یہ ہمیں مارتے ہیں، 3 خودکش حملے ہمارے پہ ہوئے ہیں، 5 لاشیں ہم نے فوٹو لگائی ہوئی ہے لال حویلی پہ، اور ادھر سے یہ کہتے ہیں جناب یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں۔ سو ان کا زمین کی نسبت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ خلا میں لٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور اس خطے میں جو سیاسی معاملات ہیں، انٹرنیشنل ایجنڈا، اور دنیا میں کبھی خطرناک نہیں تھا جب انڈیا رشیا کے ساتھ تھا، نان الائنڈ تھا، الائنڈ تھا،
پرانے یورپ کے ساتھ تھا، نئے یورپ کے. دی موسٹ ڈینجرس تھنگ جو گاندھی کے درمیان بھی نہیں ہوئی، جو جواہر لال نہرو کے درمیان بھی نہیں ہوئی، مودی اینڈ امریکہ سیم اینڈ ون تھنگ. آج سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کو اس بات کا ہے کہ مودی جو ہے وہ امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہے. اس کو ساری لاجسٹک سپورٹ انہوں نے دی ہے، اور وہ پاکستان کے، یہ تو شکر ہے کہ چین کھڑا ہو جاتا ہے. بیسک ایجنڈا اس ملک میں دیکھیں کیا پدی کا شوربہ، آصف زرداری، نواز کیا میٹر کرتے ہیں. انٹرنیشنل ایجنڈا یہ تو نفلوں کی مار نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ایجنڈا یہ کہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاک فوج؟ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پاکستان، کیا آج عراق میں اگر صدام کی آرمی زندہ ہوتی آج عراق اس طرح رسوا نہ ہوتا؟ مجھے ختم کرنے دیں. عراق اپنے آج بے شک وہ مخالفوں کو مار رہا، اسد جو ہے اپنی لوگ مر رہے ہیں، ان کے لیبیا میں اپنے لوگ مر رہے ہیں. جب ہم فاٹا میں گئے اور اس طرف گئے، ان کا خیال تھا کہ پاکستان کسی اور نتیجے پہ پہنچ جائے گا. انٹرنیشنل ایجنڈا پاکستان کی فوج کو اندر سے توڑنا ہے، اور جب تک پاکستان کی فوج موجود ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب نے یہ پیشکش کی ہے راحیل شریف صاحب کو کہ آپ کمانڈر بنے اس الائنس کے، تو اس میں بھی اس کے پیچھے بھی ایجنڈا ہے؟ دیکھیں میں اتنے حساس مسئلے پہ ابھی بیان نہیں دینا چاہتا. لیٹ دی راحیل شریف. حکومت کیوں خاموش ہے؟ حکومت کے کوئی کل بہت سارے ایشو سامنے آئے. امجد شعیب صاحب ریٹائرڈ جنرل، وہ آ کے کہتے ہیں میری راحیل شریف سے بات ہوئی ہے. ایک اور جنرل صاحب آئے، وہ کہتے ہیں میری راحیل شریف سے بات ہوئی ہے، شرائط رکھے. لیکن تو حکومت کیوں خاموش ہے؟ فورن آفس کو کچھ نہیں پتا. دیکھیں جو خواجہ آصف صاحب کے نالائق بڑے باپ کا چھوٹا بیٹا ہے، اللہ جنت نصیب کرے خواجہ صفدر صاحب کو، اس نے جو بیان دیا وہ ملک دشمنی کے مترادف ہے. وہ کہہ رہے 2 دن پہلے ہو چکے معاملات. صحیح ہے. اگر اس ملک کا دفاع کا وزیر اپنے ایکس، دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں، مزیشین ذرا نوٹ کر لیں، فزیشین، پولیٹیشین، جرنلسٹ، جرنیل، یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے. مزیشین، فزیشین، جرنلسٹ، پولیٹیشین بھی لکھتا، جرنلسٹ، یہ 8 آدمی. اور تاریخی واقعہ سنا کے میرا خیال ہے آپ کا وقت پھر ختم ہو جائے گا کہ شورش کشمیری مر رہے تو میں ان کے قریب تھا. I was the last man. جب وہ یوں ہوئے تو انہوں نے مجھے آخری ٹائم یہ کہا کہ یہ 8 آدمی جو ہے نا شیخ رشید، ان سے تعلقات بڑی احتیاط سے آپ نے رکھنے ہیں. اور ساتھ ہی بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا لیڈر تھا، اور ساتھ ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ، اینڈ ہی ڈائیڈ. زندگی میں میں نے اپنے والد کو مرتے دیکھا ہے یا آغا شورش کشمیری کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یہ 8 آدمی، اور ساری زندگی میرا ان 8 ہی بندوں سے پالا پڑا، سوائے مزیشین یا یہ ڈاکٹروں واکٹروں سے ہٹ کے. سو یہ جرنل جو ہے یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ان کی اپنی بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا. ریٹائرڈ جرنیل بھی، ریٹائرڈ سپاہی بھی، ریٹائرڈ صوبے دار بھی. خواجہ آصف نے جو بونگی ماری ہے ایز یوزل، اس کا جواب وہ دے. آپ مجھ سے کیوں لینا چاہتے ہیں؟ وائی ٹو می؟ تو حکومت نے کنفیوژن پھیلائی ہے، متضاد بیان کی وجہ سے معاملہ زیادہ گندا ہوا ہے. جب پارلیمنٹ میں یہ یمن اور سعودی عرب والا ایشو آیا تھا کہ کیا ہمیں اس جنگ میں پڑنا چاہیے، سعودی عرب کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس وقت آپ کا بطور پارلیمنٹرین کیا ووٹ تھا کہ دیکھیں میں دور رہیں یا سعودی عرب کو سپورٹ کریں؟ ووٹ تو یونانیمس آ گیا. آپ بڑا ٹیپیکل کوسچن کر رہے ہیں. میں آپ کی رائے اس میں بعض الفاظ میرا خیال ہے اس قرارداد میں وہ سافٹ ہونی چاہیے تھی، وہ سافٹ نہیں تھی. لیکن میں اٹھتے رہ گیا کیونکہ صادق سے، میری ایاز صادق سے، نواز شریف بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. I want to amend that resolution. اور کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایران اور سعودی عرب ہمارے دونوں ہمسائے ہیں اور دونوں ہمیں عزیز ہیں. اور سعودی عرب پہ اگر کوئی برا وقت آئے تو کوئی پاکستانی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. کل یہ بھی خبر ہم نے اپنے پروگرام میں بتائی تھی کہ ایک شرط یہ رکھی ہے غالباً راحیل شریف صاحب نے کہ اگر ایران کو اس میں شامل کر لیا جائے، بہت اچھی بات، اس الائنس میں، تو پھر وہ جو ہے اس پر غور کریں گے کہ سربراہ بننا چاہیے اس الائنس کا. تو پھر آپ کے خیال میں پھر تو کوئی ایشو نہیں رہ جائے گا؟ ظاہر ہے اس ملک میں دیکھیں ایک فرقہ واریت کا اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں چاہیے جی. آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، سلوی ہیں جی. اپنا عقیدہ چھوڑے نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہیں. دس از دا سلوگن. اور جس طریقے سے راحیل شریف صاحب نے اپنے 3 سال گزارے ہیں، جو ان کو شہرت ملی ہے پاکستان میں، اس کے بعد آپ کے خیال میں ایسا فیصلہ کریں گے؟ جبکہ ماضی میں وہ خود ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے. تھوڑا سا آپ سلپ ہو گئے ہیں. لیٹ ہم کم. میں ایک دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، لیٹ ہم کم. دیکھیں یہ اس کی ذات کا مسئلہ ہے. آپ خواجہ آصف کی طرح کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہ رہے. بڑا سیریس مسئلہ ہے. ابھی یہ بریکنگ نیوز سارے چل جائے گی، انڈیا میں سب سے پہلے چلے گی شیخ رشید. میں تو اس انڈین کے چینلوں کو بھی دیکھتا ہوں نا جو مجھے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے.
سو لیٹ دی راحیل شریف اسٹیٹمنٹ کمز, لیٹ دی گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ کر. ٹھیک ہے, یہ اس سے ایسے ہی فضول آدمی کے بیان پر میں کیا تبصرہ کروں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی آج اپوزیشن لیڈرز ساتھ بیٹھے تھے. معاملہ کہاں تک پہنچا اس پر بات کریں گے بریک بعد. ویلکم بیک ناظرین, شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. شیخ صاحب, ملٹری کورٹس کے حوالے سے غالباً آپ تو وہ میٹنگ نہیں اٹینڈ کر سکے آج, اس پہ تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس بننے تھے. آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ 274 کیسز تھے, 161 میں ڈیتھ پینلٹی دی گئی اور وہ مطمئن ہے جس طریقے سے ملٹری کورٹس نے کام کیا. کیا مزید توثیق ہونی چاہیے یا نہیں اس میں؟ دیکھیں, میں تو گیا نہیں, ان کا کیا پروسیس ہے, کیا ان کا, میں تو چاہتا تھا آپ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں. یہ جو شاہ محمود نے مجھے مجھے ایاز صادق کے پی اے نے فون کیا تھا, میں نے کہا اس کو 1 بجے کر لو, ہم کورٹ میں موجود ہیں, اگلے اجلاس میں جائیں گے. دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر یہ یونانی مسئلہ ایک فوج کو انہوں نے پچھلی دفعہ 2 سال کے لیے ایکسٹینشن دی ہے جی, اب ان کی جو ریزرویشن ہے وہ دور کر دی جائے. اور یہ کیا کہتے ہیں, کیا کیس ہے, کیا پروگریس ہے, کیا. دیکھیں, میں عمران خان کا اتحادی ہوں, سو میں نے ان کی رائے سے مل کر ہی فیصلہ کرنا ہے. لیکن 2 سال میں آپ کو لگتا ہے کوئی ہمارے عدالتی نظام میں بہتری آئی ہے؟ کیونکہ یہ کہا تھا نا ججز کو پروٹیکشن دیں گے, پروسیکیوٹر کو پروٹیکشن دیں گے, نظام بہتر کریں گے. کوئی بہتری نہیں آئی. نظام دین لوہار کا ہی نظام ہے ادھر. یہ بہتری لانے کے لیے میرا خیال ہے ایک بہت اہم کیس سپریم کورٹ میں اس وقت ہے, اور یہ سارے 5 جج قابل ہیں. یہ ایک ایسا فیصلہ دے دیں کہ اس ملک کی, دیکھیں اللہ جس کو وقت دے, لائن اور لینتھ ٹھیک ہو جائے. اور اگر یہ لائن اور لینتھ ٹھیک ہوگی, اگر انصاف کا علم بلند ہو گیا تو یہ ملک بہت ترقی کر جائے گا. یہ مسئلہ نواز شریف کا یا شیخ رشید کا یا عمران خان کا نہیں ہے, پاکستان اور غریب عوام اور اسلام کا ہے. ٹھیک ہو جائے گا یہ سب کچھ. وہ تو ججز بھی کہتے ہیں, لیکن ہم خالی بیانات پر اور بیانات میں تضادات پر کیسے اتنا بڑا فیصلہ دے دیں کہ وزیر اعظم کو نااہل کر دیں ہم اس پر. وہ جو 12 پہلے کیے ہیں وہ نتو سنگھ اور فتو سنگھ تھے. کچھ ثبوت تو ہو نا سر. وہ اتنی چھوٹی باتوں سے ہوئے ہیں, یہ میں کورٹ میں بات کروں گا. وہ جو نااہل ہوئے ہیں وہ کیا ان کا ناک, آنکھ اور منہ نہیں تھا, ان کے 2 کان نہیں تھے, ان کا 1 ناک نہیں تھا. وہ تو اتنے چھوٹے کیسز میں ہوئے ہیں. یہ تو بلینز کا کیس ہے, ٹریلین کا کیس ہے. اس سے پاکستان کی دنیا میں جوڈیشری کی بھی ساکھ بنے گی, جمہوریت بھی مضبوط ہوگی, کسی تالا ازما کو موقع نہیں ملے گا. اور اگر عدالتوں کی یہ جو دیوار چین جو کرپشن کے خلاف کھڑی ہونے جا رہی ہے, اگر یہ کھڑی ہو گئی تو یہ ملک اپنی ترقی کی صحیح منزل کی طرف جائے گا. اس کیس میں جب یہ پاناما کا ایشو آیا تھا تو پیپلز پارٹی بھی بالکل ساتھ تھی, بلکہ ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا پیپلز پارٹی اس کیس کو لیڈ کر رہی ہے. اعتزاز احسن, خورشید شاہ, پیپلز پارٹی ابھی بھی اتنی سنجیدہ ہے یا باہر نکل گئے ہیں؟ بڑے آج تیز سوال کیے ہیں. دیکھیں, وہاں ایک اعتزاز احسن ہے اور ایک کھوسا صاحب ہیں, دونوں باہر ہی نکل گئے ہیں. ویسے ہی عزت بچانے کی عمر کے اس حصے میں وہ پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتے, ایک عمر ہوتی ہے نا. سو اب اعتزاز احسن کا دل سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ پاناما کیس لگا ہو اور اس وقت اعتزاز احسن یا لطیف کھوسا یہ کیس لڑ رہا ہو, تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کیس کی نوعیت کیا ہوگی. پیپلز پارٹی کے پاس ہے یہ 2 بابر ہیں, بابر امان صاحب بھی بڑے قابل احترام ہیں میرے, لیکن اگر پیپلز پارٹی کا کیس اس وقت لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن لڑ رہے ہوتے, پیپلز پارٹی بھی یہاں ہوتی. دیکھیں نا, اب تو آصف زرداری صرف بلاول پہ بھاری آصف زرداری بلاول پہ بھاری, آصف زرداری سب پر بھاری سے آصف زرداری صرف بلاول پہ بھاری. اور ادھر سنا ہے, میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں 27 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا جناب تیار ہو جاؤ, پٹھو باندھ لو, راشن ڈال لو. کچھ بھی نہیں. ٹینٹ فش اسمبلی میں آ رہے ہیں نواز شریف کا ہاتھ بٹانے کے لیے. جو آدمی اسمبلی ڈیبیٹنگ کلب میں ایاز صادق کے نیچے آ رہا ہے ایز اے ایکس پریزیڈنٹ, وہ نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنے آ رہا ہے اور کچھ کرنے نہیں آ رہا. اچھا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹف ٹائم دیں گے, بلاول زرداری دونوں جب پارلیمنٹ میں ہوں گے اپوزیشن مضبوط ہوگی. ہم بیٹھے ہیں نا, ہم پارلیمنٹ میں اس وقت سینئر ترین آدمی ہیں. ایک چودھری نثار اور شیخ رشید سے زیادہ کون سینئر ہے اس اسمبلی میں؟ بلاول کو کئی مرتبہ لانچ کیا, ایک دفعہ لانچ کر کے زرداری صاحب خود یہ کہہ بیٹھے تھے کہ ابھی اس کو مزید میچور ہونے کی ضرورت ہے. اس دفعہ کا بڑا سرپرائز ہوگا, بڑا اناؤنسمنٹ ہوگا, لوگ سمجھے شاید تاریخ دے دیں گے کہ لانگ مارچ کے کس وقت انہوں نے کہا دیا میں بھی آ رہا ہوں. کیا بلاول کی اب سگنیفیکنس اور امپورٹنس رہ گئی ہے اس پارٹی میں؟ ایک آدمی سے ہمارے لال ویلی پہ کسی نے پوچھا کہ تیری تنخواہ کتنی ہے, یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں,
اس نے کہا میری اور صاحب کی ملا کے نا تو کوئی 60,000 روپے ہے. اسے کہا تیری پوچھی ہے صاحب کی نہیں پوچھی. اس نے کہا اگر صاحب کے 50,000 نکال دوں نا پیچھے رہ 10,000 جاتا ہے. جس اسمبلی میں یہ آ جائے گا اس میں بلاول کیا بیچے گا جی چھوارے؟ آپ مجھے بتائیں اس ملک میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بن گیا جنیجو اسی اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا. خدا کی قسم میں جا کے جنیجو کو ملتا تھا, لوگ آنکھ چرا کے نکل جاتے تھے کہیں نواز شریف نہ دیکھ لے. اور جب نواز شریف نے اس کو نکالا سب سے پہلے میں نے جنیجو کو دعوت دی, میں نے اس کو لیاقت باغ بلایا. میں کہا نہیں یار یہ بری بات ہے, ہمارے پنڈی والوں کی شان کے خلاف ہے, ہمارے پنڈی والوں کی شان کے خلاف ہے کہ تیرے پہ برا وقت آئے اور ہم تجھے کندھا نہ دیں. سو یہ ساری اب بلاول کیا بیچے گا جی؟ دیکھیں جو کوشش تھی پنجاب میں ریوائیو کرنے کی, گورننس کو بہتر کرنے کی سندھ میں, وہ سارا ختم, پیچھے چلا گیا. دیکھیں پیپلز پارٹی کانسٹیچوئنسی میں جتنا ان کا ووٹ بینک ہے بلاول اس میں شاید اضافہ کر سکتا تھا. آصف زرداری کے آنے سے خبریں آ رہی ہیں ویسے فیصل صالح صاحب کی کہ وہ شاید پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ یہ تحریک انصاف میں ہے نا ایلیمنٹ, الیکٹیبل کو آنے نہیں دیتے, ورنہ بڑے سارے دھرنے میں جوائن کرنے والے تھے. میں تو دیکھو بولتا نہیں ہوں, میری دوستی ہے عمران خان کی حد تک, مجھے یہ حق نہیں پہنچتا. میں اتنے سالوں سے اب اس کا اتحادی ہوں, دوست ہوں, بھائیوں کی طرح ہوں. اب دیکھیں میں نے باولپور صرف اس لیے چلا جاتا کہ شاید میں نے وہاں 7 سال میں سے 3 سال قید کاٹی ہے. جہانگیر ترین نے جہاز بھیجا, میں نے کہا ہم بھی مزہ لیں جی, ہمیں کیا ہے جی؟ ہم بھی مزہ لیں, مطلب عمران خان بھی مزہ لیتے. نہیں وہ تو وہ گئے نا, ہم تو بعد میں بلائے گئے نا صحیح بطور مہمان اداکار کے. سو ہمارا تو سمپل سا ٹچ ہوتا ہے نا, استادوں کا فائنل ٹچ ہوتا ہے. وہ کوچ جو ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے, یہ کہ 2 انگلیاں ایسے پھینک دو. سو ہم گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں دیانتداری سے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی 139 ہیلی کاپٹر خرید لیا ہے, بوئنگ خرید لیا ہے, نواز شریف صاحب بھی خرید رہے ہیں, لمبا مال لگنے جا رہا ہے. سو 2017 میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, الیکشن ہو سکتے ہیں 2017, کچھ بھی ابھی ہو سکتا ہے. 2017 کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا 2018 کے الیکشن سے پہلے ہم مہم چلائیں گے اگر ہمیں لگا نیوٹرل امپائر نہیں. وہ تو لگ رہا ہے 2018 کی تیاری میں 2017 کو انٹرنیشنلی ڈومیسٹکلی ایک پروگرام 2017-18 میں کرنا چاہیے, 17 کے آخر میں یا 18 میں, کہ کتنے سال کا تھا 2014 الیکشن کا سال, میرا صرف ایک ہی سال. اس نے کہا ہوگا میں نے الیکشن کا بھی نہیں کہا. دیکھیں سر جی, میں نے ایک دفعہ کہا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, باقی کبھی نہیں کہا. کسائی بھاگ گیا, دمبا لیٹ گیا. اب میری بات سنیں, ابھی میں نے کہا, ابھی میری بات سنیں نا, مجھے دیکھیں نا سوال مجھ سے کر رہے ہیں, کہا تو میں نے ہے نا, میں بھولتا نہیں ہوں, عمر میری زیادہ لیکن یادداشت نہیں ابھی کم ہوئی. میں نے کہا یہ دسمبر 2016 ہے, میں 15 دن زیادہ اور 15 دن کم, وہ عدالت چھٹی پہ چلی گئی, ورنہ کیس تو بالکل سامنے تھا. اور ابھی بھی میں 2017 کو بڑا اہم سال سمجھتا ہوں. 15 دن آگے, 15 دن پیچھے, مہینہ آگے, میں کوئی پرومس نہیں ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, اور میں پولیٹیکل ورکر کو 2017 اہم سال سمجھتا ہوں. 2018 تک نواز شریف نہیں ہوگا, 2018 تک نہیں ہوگا, نواز شریف نہیں ہوگا, مطلب الیکشن کے ذریعے نہیں ہوگا یا کورٹ کے, جو بھی ہو. صحیح. ایک اور ایشو, ویسے کیونکہ ہم سیاسی ایشوز پہ بڑا بات کرتے رہتے ہیں, لیکن بطور سیاستدان, بطور صحافی یہ ضروری ہے. جیسے طیبہ بچی کا کیس آپ نے سنا ہو, جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس طرح اس معاشرے میں اس طرح کے کیسز ہوتے رہے, اور یہ جج کے گھر پہ ہوا ہے, ایک ڈسٹرکٹ جج کے گھر پہ ہوا ہے. کیا کرنا چاہیے اور یہ کس طریقے سے ختم ہوگا, یہ ناانصافی جو ہو رہی ہے, چائلڈ لیبر جو ابیوز ہے؟ دیکھیں میں لیبر منسٹر رہا ہوں, اور ایک لیبر چائلڈ لیبر بڑے آئے, پتہ نہیں کس واقعہ پہ میں نے ان کو وصول کیا یا ریسیو کیا ہے. تو میری عادت ہے انکوائری کرنے کی اپنے طور پہ. میں نے ان بچوں کو پوچھا سری لنکا میں, میں نے کہا تم کب سے اس ٹور پہ؟ انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے. میں نے کہا آپ کی ایجوکیشن کا کیا بنا؟ میں نے کہا آپ کا, اس نے کہا ہیں تو ہم سری لنکن پر ہمارے پاس امریکن نیشنلٹیز ہے. سب بچوں کے پاس امریکن نیشنلٹی تھی. طیبہ جیسے کیسز میں قانون حرکت میں آنا چاہیے. اور اصل مسئلہ ہے, دیکھیں نا, غریب کی بچی کیوں کام جانے پہ مجبور ہوتی ہے؟ میں نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں جی. پاکستان میں کسی شخص نے 60 تعلیمی ادارے نہیں بنائے کہ غریب کی بچی جو ہے, رکشے والے کی, ٹانگے والے کی, وہ اپنے محلے کے اندر سرکاری سکول میں پڑھے. ویمن یونیورسٹی بنائی, لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. اس پاکستان میں کسی سیاستدان نے ایک حلقے میں 55 اور 56 میں 60 تعلیمی ادارے بنائے ہوں تو آئے سامنے, تاکہ تعلیم عام ہو. لیکن اس کے نتیجے کیا نکلے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے, ان پڑھ تو پھر بھی بیچارے. دیکھیں ڈینٹر, پینٹر, ویلڈر, مکینک, موچی, درزی, دھوبی, نائی, وہ غریب کو اپنا بچہ سمجھتا ہے.
یہ بڑے لوگ ہیں جو غریب کو سمجھتے ہیں یہ اور اس پہ سب کو پورے معاشرے کو مل کے بطور پارلیمنٹیرینز ہو صحافی ہو سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک جو ہے آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.